अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस्तकबाल रमज़ान और रमज़ान की तैयारियों के हवाले से आज का जो सेशन है कुरान करीम और रमज़ान अल मुबारक, एक अहम रब्त। इस सेशन में आपके साथ अबू अहमद फ़रहान इलाही। बारकल्लाहु फ़ीकुम। आप तमाम को आज के सेशन में अहलन व सहलन व मरहबा कहते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको इल्म नाफ़े और अमल साले से नवाजे और रमज़ान अल मुबारक की बाबरकत साआत हमें नसीब फरमाए। ये जो उन्वान आप देख रहे हैं, कुरान करीम और रमज़ान मुबारक एक अहम रब्त, ये बहुत कीमती उन्वान है। और इतना कीमती उन्वान है कि जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हमसे बहुत दफ़ा बहुत मर्तबा जो भी रमज़ान आए आम तौर पर कोताहियाँ होती गईं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी तक़सीर को, कोताहियों को माफ़ फरमाए। आइए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं ताकि हम आपको प्रॉपर तरीके से आज की क्लास के उन्वान को समझा सकें। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्थिहि, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। सूरह बकरा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक का महीना वो महीना है जिसमें क़ुरआन नाजिल किया गया। ये लोगों की हिदायत के लिए भी है और हिदायत और फ़ुरक़ान की बहुत सारी दलाइल और बराहीन से मुज़य्यन भी ये क़ुरआन है। तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम के नुज़ूल के लिए रमज़ानुल मुबारक के महीने का इंतख़ाब किया। ये इसलिए भी कि रमज़ानुल मुबारक आम महीनों में अल्लाह ताला के यहाँ बड़े ख़ास क़द्र व मंज़िलत का महीना है। बल्कि अगर कुरान की निस्बत भी देखी जाए तो पता चलता है कि सबसे कीमती महीना, बतौर महीना सबसे कीमती महीना रमज़ानुल मुबारक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाया है। और इसी महीने में अल्लाह ताला ने कुरान नाज़िल किया। अब कुरान नाज़िल होने का क्या मतलब है? उलमा बयान करते हैं, जैसे कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भी बहुत सारे आसार हैं कि असल में कुरान 2 तरीक़े से नाज़िल हुआ, एक इंज़ाल और एक तंज़ील। इंज़ाल का मतलब ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लोहे महफूज़ से कुरान मजीद आसमानी दुनिया पर नाज़िल किया। उलमा ने आसमानी दुनिया का वो मकाम जहाँ कुरान नाज़िल हुआ उसको बैतुल इज़्ज़ा का नाम दिया है। बैतुल इज़्ज़ा असल में सातों आसमानों में मौजूद अल्लाह सुब्हानहू व तआला के की वो इबादतगाहें हैं। जैसे बैतुल्लाह यहाँ ज़मीन पर मौजूद है और इसके बिल्कुल इसके बराबर में आसमानों में मुख्तलिफ़ ऐसे बैतुल्लाह या मुख्तलिफ़ मौजूद हैं। जैसे बैतुल मामूर भी है जो 7वें आसमान में है। ऐसे ही बैतुल इज़्ज़ा जो आसमानी दुनिया में है, वहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद को नाज़िल किया। और आगे जो हमने दलाइल दिए हैं, इससे पता चलता है कि ये एक रात में ये सारा अमल हुआ। जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। और इसी तरह सूरह दुखान में फरमाया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हामीम वल किताबिल मुबीन, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकह, इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन। तो इन तमाम दलाइल से पता चलता है कि कुरान मजीद रमज़ानुल मुबारक में नाज़िल हुआ और रमज़ानुल मुबारक में भी लैलतुल क़द्र में, और इसे ही लैलतुन मुबारका कहा गया है। इसकी फजीलत क्या है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अगर तमाम महीनों में कुरान मजीद को रमज़ानुल मुबारक के महीने में नाजिल किया, तो इसका मतलब है कि रमज़ान मुबारक महीनों में बड़ा ख़ास दर्जा रखता है। इसी तरह रमज़ानुल मुबारक का कुरान के साथ बड़ा ख़ास रब्त है। इसीलिए अल्लाह ताला ने बाकी महीनों की निस्बत रमज़ान का इंतखाब किया। अच्छा, कुरान मजीद ऐसी किताब है जी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, एक ऐसा अतिया है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, एक ऐसी नेमत है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कि ये कुरान मजीद जिसके साथ निस्बत करता है उसको सबसे बेहतरीन और उम्दा बना देता है। मसलन आप देखिए ज़रा
قرآن مجید کو زمین پر لانے والے حضرت جبریل علیہ السلام ہیں جو وحی لے کر آتے تھے۔ جبریل امین علیہ السلام جو ہیں وہ فرشتوں کے سردار فرشتے ہیں، فرشتوں میں سب سے عمدہ، سب سے بہترین فرشتے ہیں۔ جس نبی کو دیا گیا، میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی نبیوں کے امام اور سردار ہیں۔ جس امت کو دیا گیا یہ قرآن، اس امت کو فرمایا گیا کن تم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو۔ جس رات میں نازل کیا گیا اس رات کو مبارک رات، اس رات کو لیلۃ القدر کہا گیا۔ راتوں کی سردار رات ہے جی یہ لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادتیں ایک طرف ہوں اور لیلۃ القدر کی عبادت ایک طرف ہو، تو لیلۃ القدر کی عبادت ان 1000 مہینوں کی عبادتوں سے افضل ہے، بہتر ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہ زیادہ بہتر ہے لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، فرشتے اترتے ہیں اس رات کو، روح القدس اترتا ہے اس رات کو، اور یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ من کل امر، یہ سارے معاملات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہوتے ہیں، اور ہر معاملے میں سلام، سلامتی ہی سلامتی ہوتی ہے۔ اور یہ سلامتی کا سلسلہ کب تک چلتا ہے؟ ہیا حتی مطلع الفجر، اور یہ سلسلہ فجر کے طلوع ہونے تک، یعنی جب تک رات مکمل نہیں ہوتی، یہ برکات کا، رحمتوں کا، فرشتوں کا، روح القدس کا یہ سلسلہ نازل ہوتا ہے، اور خیر کا اور فضل و کرم کا سلسلہ جاری رہتا ہے جب تک فجر طلوع نہیں ہوتی۔ تو یہ بڑی مبارک رات ہے لیلۃ القدر، اور اس کو یہ برکت کیوں ملی؟ کیونکہ قرآن اس رات میں اترا۔ اور سورہ دخان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، کتاب مبین کی قسم ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس قرآن کو نہایت ہی برکت والی رات میں نازل کیا۔ انا کننا منذرین، ہم ہی ڈرانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والے معاملے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ امرا من عندنا، جو ہماری طرف سے حکم جاری کیے جاتے ہیں اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں۔ انا کننا مرسلین، بھیجنے والے بھی ہم ہی ہیں۔ رحمتا من ربک، اور یہ سب، اور اس رات کی فضیلتیں یہ تیرے رب کی رحمت ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہ بہت خوب سننے والا اور بہت خوب علم والا ہے۔ تو آپ ذرا دیکھیے کہ قرآن جس کے ساتھ اپنی نسبت بناتا ہے وہ افضل ترین ہو جاتا ہے، مبارک ترین ہو جاتا ہے، خیر و برکات سے بھر جاتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، قرآن کا ایک ایک حرف آپ کے لیے نیکیوں کا سامان لاتا ہے، ایک ایک حرف آپ کو اور مجھے خیر و برکات سے نوازتا ہے۔ پھر دیکھیے قرآن ہمیں ہدایت اور رہنمائی جس لیول پر دیتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا، جس لیول پر قرآن ہمیں ہدایت اور رہنمائی دیتا ہے۔ آپ ذرا قرآن کی پہلی آیت پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ کی پہلی آیت کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے اور تقوی والوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اچھا رمضان کیا کہتا ہے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم پر پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو رمضان آپ کو متقی بناتا ہے اور قرآن آپ کو جنت کا راستہ دکھاتا ہے۔ رمضان اور قرآن کا آپس میں نہایت گہرا تعلق ہے، اور یہی تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نبھایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت میں یہ تعلق ہمیں نظر آتا ہے۔ مثلا صحیح بخاری کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پڑھیے، بڑی مبارک حدیث ہے اور یہ بڑی معروف حدیث ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ یہ آپ کی نارمل روٹین کی بات ہے، آپ ہمیشہ
سب سے زیادہ سخی تھے. وکان اجود ما یکون فی رمضان، اس سے بھی زیادہ سخاوت آپ کی رمضان میں ہوتی تھی. حین یلقاہ جبریل، جب آپ سے جبریل ملاقات کرتے تھے، جب آپ سے جبریل ملاقات کرتے تھے. اور جبریل کیسے ملاقات کرتے تھے؟ وکان یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان، اور جبریل رمضان کی ہر رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے. اس ملاقات میں کیا ہوتا تھا؟ فیدارسہ القرآن، قرآن مجید کے سبق کی دہرائی ہوتی تھی. سننا اور سنانا، سیکھنا اور سکھانا، دراسہ، مدارسہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین دونوں آپس میں قرآن مجید پڑھتے، پڑھاتے، سنتے، سناتے، سیکھتے، سکھاتے تھے، درس لیتے تھے، درس دیتے تھے. فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں تب تو ایسا ہوتا تھا کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی سے زیادہ خیر کے کاموں میں سخاوت کیا کرتے تھے. جب آپ کا تعلق قرآن کے ساتھ ہوتا تھا نا، جب قرآن کی دہرائی ہوتی تھی، قرآن کا مدارسہ ہوتا تھا، پھر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوتیں اور زیادہ بڑھ جاتی تھی. تو آپ دیکھیے کہ جبریل امین بھی رمضان میں قرآن کے ساتھ خاص اہتمام کرتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرآن کے ساتھ خاص دور کرتے تھے. یہ تعلق تھا قرآن کا رمضان کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو، جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن پہنچایا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کب کیا؟ رمضان میں. جبریل امین کو پتا تھا رمضان اور قرآن کا کتنا گہرا تعلق ہے. میرے اور آپ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا رمضان اور قرآن کا کتنا گہرا تعلق ہے. اسی وجہ سے جبریل امین اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرآن کو خاص وقت دیتے تھے، خاص اہتمام کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بھی، آپ نے جو ان کے دل میں قرآن کی محبت ڈالی تھی، اس کی ایک مثال کے لیے میں نے آپ کے سامنے ایک بڑی معروف حدیث لکھی ہے. یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی، اور روایت کرتی ہیں امی جان سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی ذات لیلۃ فی المسجد. ایک مرتبہ ایسے ہوا، رات کا وقت تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اپنی تہجد کی یا قیام رمضان کی نماز پڑھی. فصلی بصلاته ناس، آپ کے پیچھے لوگ بھی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بھی آپ کی نماز کے ساتھ اپنی نماز پڑھی، جماعت کے ساتھ نماز بنا لی. ثم صلی من القابلہ. اچھا، آج جب لوگوں نے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو اگلے دن پھر ایسا ہوا کہ نبی علیہ السلام نے پھر پڑھی. فکثر الناس، لوگ اور زیادہ ہو گئے. ثم اجتمعوا من اللیلۃ الثالثہ او الرابعہ، پھر تیسری یا چوتھی رات ایسا ہوا کہ لوگ اکٹھے ہوئے. فلم یخرج الیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں نکلے، مسجد میں نہیں آئے. فلما صبح، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی، قال رأیت الذی صنعتم، آپ نے فرمایا میں نے دیکھا تم نے کیا کیا، میں نے دیکھا تم نے کیا کیا، یعنی رات جو تم جمع ہوئے، تم آئے تو مجھے پتا تھا. ولم یمنعنی من الخروج الیکم، لیکن میں تمہارے پاس اس لیے نہیں آیا تھا الا انی خشیت ان تفرض علیکم، کہ مجھے ڈر لگا کہ یہ جو نماز میں پڑھ رہا تھا تم پر فرض ہی نہ ہو جائے. وذالک فی رمضان، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں یہ رمضان کی بات تھی. اور یہ اور بھی بہت ساری روایات ہیں جن کو جمع کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تو پڑھائی، لیکن جب صحابہ روزانہ دیکھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے، آپ وہ قرآن سننا اور سنانے والے معاملات ایسے ہوتے تھے. اور پتہ ہے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دیر کھڑے رہتے تھے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ جب تیسری رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قیام کو مکمل کیا
تو ہم نے اپنے ملازموں کو بھیج دیا جلدی جلدی گھر جانے کے لیے کہ کہیں ہماری سحری فوت نہ ہو جائے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اتنے شوق سے، اور ہر روز کی بنیاد پر صحابہ کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا. ہماری طرح نہیں کہ جب پہلی رات پڑھاتے ہیں نا امام تو مسجد تقریباً بھری ہوتی ہے، پھر اگلے دن ایک صف کم، پھر اگلے دن دو صفحے کم، پھر آخر میں چند بابے رہ جاتے ہیں. وہ صحابہ کرام کا طریقہ نہیں. صحابہ کرام قرآن سے اتنی محبت کرتے تھے، اور خاص طور پہ رمضان میں اس کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ رات بھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا، اس میں دو طرح کی روایات آتی ہیں کہ پہلی رات جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کچھ رکعات پڑھائیں اور پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکمل کر لیا، تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ہمیں پوری رات پڑھا دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو، من صلی مع الامام قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قیام اللیلہ، کہ جس نے امام کے ساتھ قیام کیا، نماز پڑھی یہاں تک کہ امام واپس چلا گیا، اس کے لیے پوری رات کے قیام کا ثواب ہوتا ہے. اور تیسری رات صورتحال یہ تھی کہ اللہ کے رسول نے اتنی لیٹ ختم کی کہ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے اپنے ملازموں کو جلدی جلدی گھر بھیجا کہ کہیں ہماری سحری فوت نہ ہو جائے. اتنا لمبا قیام کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور پیچھے کھڑے ہونے کے لیے صحابہ کرام وہ انتہائی محبت کے ساتھ تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ تمہاری اس شوق کو دیکھ کر، تمہاری اس محبت اور ذوق کو دیکھ کر مجھے ڈر لگا کہ کہیں تم پر فرض ہی نہ ہو جائے، اس لیے اللہ کے رسول چوتھے دن آئے ہی نہیں تھے. تو آپ اندازہ کیجئے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان میں قرآن کو کتنا وقت دیتے تھے، صحابہ کرام کتنا شوق رکھتے تھے رمضان المبارک میں قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کا ہے جی. تو رمضان المبارک میں قرآن کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق کا ایک انداز یہ تھا. ایک انداز سیکھنے سکھانے والا تھا، تدریس القرآن، اس کو میں نے ایک عنوان دیا ہے تدریس القرآن. جیسے ہم نے ذکر کیا کہ جبریل امین جب نبی علیہ السلام کے پاس آتے تھے تو مدارسہ ہوتا تھا، درس ہوتا تھا، سیکھنا سکھانا ہوتا تھا قرآن مجید کا. تو ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہمارے اسلاف بھی اسی طرز عمل پر چلتے تھے. جناب ابو عوانہ کہتے ہیں کہ شہدت قتادہ یدرس القرآن فی رمضان، کہتے ہیں کہ میں نے امام قتادہ رحمہ اللہ، بہت بڑے تابعی تھے امام قتادہ، کہتے ہیں میں ان کی مجلس میں حاضر تھا، وہ رمضان مبارک میں قرآن کا درس دیا کرتے تھے، قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے. تو رمضان مبارک میں ہمیں چاہیے ہم قرآن سیکھنے سکھانے کے اوپر بھی توجہ کریں، پڑھنے کے اوپر، سیکھنے سکھانے کے اوپر، سمجھنے کے اوپر، درس و تدریس کے اوپر بھی توجہ کریں. ہمارے ہاں یہ ایک بہت عمدہ ٹرینڈ ہے کہ دورہ قرآن کیا جاتا ہے، دورہ قرآن کیا جاتا ہے. اس کو اگر جوڑیے آپ جبریل امین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دورہ کے ساتھ، تو یہ کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ہم اسی انداز اسی طرز پر، ایک مدرس ہوتا ہے، اور ظاہری بات ہے ہمارے ہاں تو سب مدرس نہیں ہوتے ہیں، بلکہ کچھ سامعین ہوتے ہیں اور کچھ مدرسین ہوتے ہیں. تو پورے قرآن کا ایک دور کرایا جاتا ہے صرف اس لیے تاکہ سننے والوں کے دل و دماغ سے قرآن کا علم ایک دفعہ گزر جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دور کیا کرتے تھے، اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ کرام بھی اور پھر تابعین بھی، جیسا کہ امام قتادہ کے بارے میں آتا ہے، وہ قرآن مجید کا درس دیا کرتے تھے رمضان مبارک میں. تو ایسی مجالس کو ڈھونڈنا چاہیے جو رمضان کے اندر قرآن سے متعلق ہوں اور قرآن کے سیکھنے اور سکھانے سے متعلق ہوں. امام حسن بصری رحمہ اللہ نے ایک اور بات کی ہے، وہ صرف ائمہ کرام کے لیے انہوں نے کی ہے. وہ یہ فرماتے ہیں من امن الناس فی رمضان فلیأخذ بہم اليسر. رمضان المبارک میں جب آپ قیام اللیل کراتے ہیں تو پھر اتنا ضرور دیکھیں کہ آسانی کے ساتھ لوگوں کو قیام کرائیں. اچھا، یہ آسانی کو انہوں نے پھر ڈیفائن بھی کیا. ہمارے ہاں آسانی کی غرض کا مطلب بعض اوقات بعض مساجد میں نے دیکھا ہے وہ آخری 10 صورتوں کو 2 دفعہ دہرا کے تو اپنے پورے قیام کو پورا کر لیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے، آسانی کو انہوں نے پھر ڈیفائن کیا. کیسے؟ کہتے ہیں فَإِن كَانَ بَطِيءَ الْقِرَاءَةِ فَلْيَخْتِمْ الْقُرْآنَ خَتْمَةً. اگر جو قاری ہے وہ آہستہ آہستہ پڑھتا ہے تو اسے پورے رمضان میں ایک مرتبہ قرآن مکمل کرنا چاہیے. وَإِن كَانَ قِرَاءَتُهُ بَيْنَ ذَلِكَ فَخَتْمَةٌ وَنِصْفٌ. اگر بہت آہستہ نہیں پڑھتا بلکہ تھوڑا سا تیز پڑھتا ہے لیکن بہت تیز نہیں ہے تو وہ 1.5 قرآن مجید پڑھ لیا کرے. فَإِن كَانَ سَرِيعَ الْقِرَاءَةِ فَمَرَّتَيْن. اور اگر کوئی قاری زیادہ تیز پڑھتا ہے، زیادہ تیز سے مراد بھی یہ نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ کچھ نہ آئے، یعلمون تعلمون والی قرات نہیں ہے، بلکہ مناسب انداز میں تھوڑی رفتار کے ساتھ پڑھتا ہے
تو کہتے ہیں پھر 2 مرتبہ کم سے کم قرآن مکمل کر لیا کرے۔ تو مطلب یہ ہے کہ کم سے کم ایک آدمی جس کے پاس اللہ نے رمضان جیسا تحفہ دیا ہے، اس کو چاہیے کم سے کم 1 مرتبہ اس رمضان میں قرآن مجید سے گزر جائے، قرآن مجید سے گزر جائے، قرآن مجید کو اپنی نظروں سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے دل و دماغ میں، اپنے زبان سے اس قرآن مجید کی 1 مرتبہ ضرور تلاوت کرے۔ تو سلف اس کا خیال رکھتے تھے۔ اچھا، سلف کا طریقہ کار پھر رمضان المبارک میں کیا ہوتا تھا یہ بھی سمجھیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ قرآن مجید کو کس قدر اہمیت رمضان میں دی جاتی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ امام سعید ابن منصور نے اپنی تفسیر میں بھی اور دیگر بھی بہت سارے لوگوں نے یہ روایت کیا ہے، کہتے ہیں کان یختم القرآن فی رمضان فی 3۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رمضان المبارک میں 3 دنوں میں قرآن ختم کرتے تھے۔ 3 دنوں میں رمضان المبارک میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن ختم کرتے تھے۔ یعنی 3 دنوں میں اگر ختم کرنا ہے، اس کا مطلب ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روزانہ 10 پارے کے قریب قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ وفی غیر رمضان من الجمعۃ الی الجمعہ، رمضان کے علاوہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہفتہ بھر میں قرآن مکمل کرتے تھے، یعنی 7 دنوں میں، عام دنوں میں 7 دنوں میں قرآن مجید مکمل کرتے تھے، لیکن رمضان میں 3 دنوں میں قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ تو پورے رمضان میں کتنے دفعہ قرآن ختم کیا؟ 10 مرتبہ قرآن مجید کو اول سے لے کر آخر تک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود کے ایک شاگرد ہیں اسود، ان کے بارے میں کیا آتا ہے، کان یختم القرآن فی لیلتین، وہ 2 راتوں میں قرآن مکمل کر لیتے تھے۔ وینام ما بین المغرب والعشاء فی رمضان، اور مغرب سے عشاء کے درمیان رمضان میں سو لیتے تھے۔ یہ بات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عام طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو پسند نہیں کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اسود رحمہ اللہ کیا کرتے تھے، رمضان کے دنوں میں مغرب سے عشاء تک سو لیتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ افطاری کرنے کے بعد نیند کا غلبہ ہوتا ہے، تو تھوڑی دیر سستا لینے سے یا اپنی آنکھ لگا لینے سے اگر آپ عشاء کی نماز میں چست ہو کر قیام اللیل کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ وگرنہ اگر آپ نے عشاء کے بعد بھی جو ہے وہ زیادہ محنت نہیں کرنی تو پھر عشاء سے پہلے ہی سونا درست نہیں ہے۔ تو آپ اپنی روٹین دیکھیے، اصل میں عشاء سے پہلے سونے سے جو منع کیا گیا ہے اس کی بھی حکمت یہی ہے کہ چونکہ وہ رات کا وقت ہوتا ہے، اگر آپ سوئیں گے تو پکا سو جائیں اور عشاء کی نماز چھوٹ جائے، اس کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو پسند نہیں کرتے تھے، اور عشاء کی نماز کے بعد آپ جاگنے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ لیکن چونکہ رمضان ہوتا ہے تو عشاء کی نماز کے بعد تو قیام اللیل کا سلسلہ چلتا ہے، تو اس لیے اگر آپ تھوڑا سا پہلے آنکھ لگا کے اپنے آپ کو چست کر لیں، فریش کر لیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اچھا، امام ابراہیم نخعی کے بارے میں کیا آتا ہے، عن ابراہیم انہ کان یقرأ القرآن فی رمضان فی کل 3، رمضان المبارک میں ہر 3 دنوں میں امام ابراہیم نخعی قرآن مکمل کرتے تھے۔ فَإِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ قَرَأَهُ فِي لَيْلَتَيْن، جب آخری عشرہ آتا تھا تو 2 راتوں میں ہی مکمل کر لیتے تھے۔ وَاغْتَسَلَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور ہر رات غسل کیا کرتے تھے۔ غسل کرنے سے کیا ہوتا ہے، آدمی ایک دفعہ فریش ہو جاتا ہے، چونکہ آخری جو عشرے کی راتیں ہوتی ہیں وہ خاص طور پہ جاگنے کی راتیں ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے، اذا دخل العشر الاواخر شد مئزرہ، شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، جب آخری عشرہ آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ازار کس لیتے تھے اور اپنی رات بیدار کر لیتے تھے اور اپنے گھر والوں کو جگا لیا کرتے تھے جب آخری عشرہ آتا تھا۔ تو ابراہیم نخعی رحمہ اللہ آخری عشرے میں رات کو 1 مرتبہ غسل کر کے اپنے آپ کو ریفریش کر لیتے تھے تاکہ نیند کو بگایا جا سکے۔ یہ ایک مسلمان کی ایفرٹ ہے، یہ ایک مسلمان کی کوشش ہے۔ دیکھیے ایک حدیث میں کیا آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، آپ نے فرمایا ان الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزے اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزے اور قرآن، یعنی رمضان کے ہی روزے ہوتے ہیں اور رمضان میں ہی قرآن ہوتا ہے، تو یہ دونوں چیزیں، یہ دونوں عمل قیامت کے دن آدمی کے لیے سفارش کریں گے۔ فیقول الصیام،
روزہ کہے گا اے رب منعتہ الطعام والشہوۃ، اے میرے رب میں نے اس بندے کو کھانے سے اور شہوتوں سے روک رکھا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ جب روزہ رکھتے ہیں تو نہ آپ کھا پی سکتے ہیں، نہ بیوی کے قریب جا سکتے ہیں، نہ اپنی ایسی کوئی حاجت ضرورت پوری کر سکتے ہیں، کیونکہ روزہ ہے۔ تو روزہ کہے گا اللہ اس کا جی چاہتا تھا کھانے کے لیے، پینے کے لیے، شہوت کے لیے، لیکن نہیں کرتا تھا، میری وجہ سے، میری سفارش ہے اس بندے کو معاف کر دیں۔ اب قرآن آئے گا، قرآن بہت اہم بات کرے گا۔ قرآن کہے گا اے رب منعتہ النوم باللیل، اے میرے رب میں نے اسے رات سونے سے منع کیا تھا۔ آپ جب تراویح پڑھتے ہیں نا تو آنکھیں نیند سے بوجھل ہوئی ہوتی ہیں نا، ساری ساری رات جب آپ قیام کرتے ہیں، خاص طور پہ آخری عشرے میں، تو نیند سے آدمی کافی گھبرایا ہوتا ہے، اپنی آنکھیں مل کے، اپنے آپ کو بار بار وضو کر کے، اپنے آپ کو تازہ کر کے، جیسے ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، وہ ہر روز رات کو غسل کیا کرتے تھے۔ جو بھی ہیلا کر کے آپ اپنے آپ کو فریش کریں، اپنے آپ کو جگا کے رکھیں، صرف اس لیے کہ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ امام عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ تھے، امام شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے بھی تھے، اور بہت بڑے اہل سنت کے امام تھے۔ وہ رات کو ہر 2 رکعت کے بعد الگ سے وضو کرتے تھے اور کہتے تھے مجھے مزہ ہی نہیں آتا جب تک میرے جسم کے اعضاء تازہ نہ ہوں، تر نہ ہوں۔ تو مزہ کیوں نہیں آتا؟ جب آپ کا جسم رات کے وقت خشک ہوگا تو نیند آتی ہے نا، تو اپنے آپ کو اس نیند کو بھگانے کے لیے ایفرٹ کرتے تھے وہ۔ تو ابراہیم نخعی بھی ایفرٹ کرتے تھے، اور روزہ یہی بات تو بیان کرے گا قیامت والے دن، یہی تو کوشش ہے نا، یہی تو وہ محنت ہے جو ہم نے دینی ہے۔ قرآن کہے گا اے رب منعتہ النوم باللیل، رات بھر میں اسے سونے نہیں دیتا تھا، فشفعنی فیہ، تو میری سفارش اس کے لیے قبول فرما۔ تو دونوں کی ایک ایک سفارش ہوگی، ایک نے دن سارا بھوکا پیاسا رکھا، شہوتوں سے دور رکھا، دوسرے نے رات کو نیند سے دور رکھا۔ اب دونوں کی سفارش نبی علیہ السلام نے فرمایا فیشفعان، دونوں کی سفارش قبول ہو جائے گی۔ آپ سوچیے ذرا، اندازہ کیجیے، قیامت کے دن ایک بندہ جائے اور اس کے نامہ اعمال میں کچھ نیکیوں کی کمی رہ جائے، اور وہ یہ اس بات سے ڈر رہا ہو کہ کہیں مجھے جہنم میں پھینک دیا جائے، اور اس کی تیاری بھی کر رہا ہو کیونکہ نامہ اعمال میں نیکیاں تھوڑی رہ گئی ہیں، گناہ زیادہ ہو گئے ہیں۔ اس دوران روزہ آ کر کہے اللہ میری سفارش قبول فرما، اور قرآن آ کر کہے اللہ میری سفارش قبول فرما، تو آپ ذرا سوچئے نا کہ بندے کی جنت نہیں بن جائے گی اس قرآن کی وجہ سے؟ تو اپنے آپ کو، انسان کو چاہیے اپنے آپ کو، جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ہم روایت پڑھ رہے ہیں نا کہ ہر 3 دن میں رمضان میں قرآن مکمل کرتے تھے، اور 7 دن میں عام دنوں میں قرآن مکمل کرتے تھے، وہ ساتھ میں ایک بات کہتے تھے، ایک بات کہتے تھے کہ وَلْيُحَافِظْ أَحَدُكُمْ، تم میں سے ہر آدمی کو چاہیے کہ حفاظت کرے علی حظہ من القرآن، قرآن کا جو اس کا حصہ ہے، قرآن کی جو اس کی روٹین ہے، اس کی حفاظت کرے۔ اگر وہ روزانہ کا 1 پارہ پڑھتا ہے، 2 پارہ پڑھتا ہے، 3 پڑھتا ہے، 10 پڑھتا ہے، تو جو بھی اس کا ورد ہے قرآن کا، اس کی حفاظت کرے۔ اور یہ چیزیں، نیکیاں حاصل تبھی ہوتی ہیں جب آپ اس کے اوپر کنسنٹریٹ کرتے ہیں، جب آپ اس کے اوپر توجہ کرتے ہیں، اس کو فوکس کرتے ہیں، اس کو اہمیت دیتے ہیں، اور اس کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ جب جی چاہا اچھا پارہ پڑھ لیا، پھر ہفتہ ہفتہ، 2 ہفتے، مہینہ مہینہ قرآن دیکھا بھی نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اپنے اس ورد پر، اپنا جو قرآن کا روزانہ کی جو روٹین ہے، اس کی پابندی کرنا، یہ ہمارے صحابہ کرام کا طریقہ کار تھا۔ تو ابراہیم نخعی رحمہ اللہ عام دنوں میں، رمضان کی عام راتوں میں 3 دنوں میں قرآن مکمل کرتے تھے، لیکن جب آخری عشرہ آتا تھا تو 2 دنوں میں کرتے تھے۔ اسی طرح معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں کہ امت کے بہت بڑے عالم تھے، ان کے بارے میں امام مروزی نے لکھا ہے لا یقرأ القرآن فی اقل من 3، وہ کم سے کم 3 راتوں میں قرآن مکمل کرتے تھے۔ ابی ابن کعب کے بارے میں کیا تھا رضی اللہ عنہ، یختم القرآن فی 8 لیال، 8 دنوں میں قرآن مکمل کرتے تھے۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے یختمہ فی کل 7، ہر 7 دنوں میں قرآن مکمل کرتے تھے۔ امام مالک ابن دینار رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی تھے، وہ فرمایا کرتے تھے یا اخوتی وردی واللہ ورد ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے تھے میرے بھائیوں اللہ کی قسم،
میں قرآن اسی طرح پڑھتا ہوں، اتنا ہی پڑھتا ہوں جتنا حضرت ابو ذر پڑھتے تھے، میں قرآن اتنا ہی پڑھتا ہوں جتنا حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے۔ کتنا؟ ثلث القرآن فی کل لیلہ، ہر رات ایک تہائی قرآن پڑھتے تھے، یعنی 10 پارے تقریباً بنتے ہیں، ہر رات ایک تہائی قرآن پڑھتے تھے۔ آپ ذرا سوچئے، حضرت مالک ابن دینار رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی تھے، مصروفیات ان کی بھی تھیں، سارا کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود قرآن کو وقت دیتے تھے۔ اچھا، اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے، ہمیں یہ نیکیاں اور عبادتیں کرتے ہوئے اپنے اسلاف کو فالو کرنا چاہیے، جیسا کہ امام مالک ابن دینار رحمہ اللہ باقاعدہ طور پر فخر کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ میں اسی طرح اسی مقدار میں قرآن پڑھتا ہوں جس مقدار میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ ہمارے اسلاف ہیں، ہم نے انہی کو دیکھنا ہے، انہی کو فالو کرنا ہے، انہی کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ امام ثابت البنانی رحمہ اللہ جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے قریبی شاگرد تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وکان ثابت البنانی رحمہ اللہ یقرأ القرآن فی یوم و لیلۃ ویصوم الدہر، وہ ہر روز اور رات ایک دن میں یعنی 24 گھنٹے میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، اور ہمیشہ وہ روزے سے ہی مسلسل روزے سے رہتے تھے۔ اب یہ جو مسلسل روزے سے رہنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں کیا ہے، اس لیے باوجود اس کے کہ ثابت البنانی رحمہ اللہ بہت بڑے امام ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لیتے ہیں۔ ان کے ایک شاگرد ہے حمید الطویل، وہ کہتے ہیں ما ترکا، اچھا یہ ان کی بڑی ایک شوق تھا، آپ اس کا اندازہ لگائیں، یہ کوئی سنت نہیں ہے، لیکن ہر بندے کا ایک جذبہ ہوتا ہے نا، ایک شوق ہوتا ہے۔ تو شاگرد ثابت البنانی کے شاگرد کہتے ہیں حمید الطویل، وہ کہتے ہیں ما ترک ثابت فی المسجد الجامع ساریتا الا ختم عندها القرآن فی صلاۃ، کہ امام ثابت نے جامع مسجد کے کسی ایک بھی ستون کو نہیں چھوڑا جس کے پاس بیٹھ کے پورا قرآن نہ پڑھا ہو، یعنی وہ چاہتے تھے کہ وہ فلاں دائیں بائیں آگے پیچھے جو ستون ہیں، دیواریں ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے ٹیک لگا کے قرآن پڑھا جائے۔ جو لوگ مسجد نبوی جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ستونوں کے ستون ہوتے ہیں، ستونوں کے ستون ہوتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگوں نے وہاں پر آج بھی اپنے لیے کوئی ستون مختص کیا ہوتا ہے کہ میں یہاں پر بیٹھتا ہوں، تو ایسے ہے، آپ کا جذبہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ مسجد کسی کی جاگیر ہو گئی ہے، لیکن آپ کا جذبہ ہے، آپ اپنے لیے ایک جگہ منتخب کرتے ہیں کہ میں یہاں پہ بیٹھتا ہوں۔ آپ کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے کہ تم اٹھو، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہمارے اسلاف اس بات کی پابندی کرتے تھے، میں یہاں آ کے بیٹھ کے انشاءاللہ پورا قرآن مکمل کروں گا۔ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی تھے، حجاج ابن یوسف کے ہاتھوں قتل ہوئے، شہید ہوئے انشاءاللہ۔ ان کے بارے میں ان کے شاگرد کہتے ہیں، ورقا کہتے ہیں، کانا سعید ابن جبیر یختم القرآن فیما بین المغرب والعشاء فی شہر رمضان، سعید ابن جبیر رمضان کے مہینے میں مغرب اور عشاء کے بیچ میں ہی پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ اب یہ کیسے ہے؟ یہ بعض علماء نے اس کی تعویل کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بعض لوگوں کو خاص ملکہ دیا جاتا ہے اور مدد کی جاتی ہے۔ مثلا آپ کو میں ایک اور بات بتاتا ہوں، حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں، حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں کیا آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی سواری کی زین کسے جانے اور اس پر بیٹھنے کے درمیان پوری زبور پڑھ لیا کرتے تھے۔ بعض روایات میں تو قرآن آتا ہے، بعض روایات میں قرآن آتا ہے، بعض روایات میں زبور آتا ہے۔ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کا خاص ملکہ تھا، تو ایسے ہی بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص ایک مدد کی ہوتی ہے، وہ تھوڑے سے وقت میں بہت زیادہ کام کر لیتے ہیں، جن میں آپ یہ ایک مثال دیکھ لیں، سعید ابن جبیر رحمہ اللہ ایسے پڑھ لیتے تھے۔ این ممکن ہے اس سے مراد یہ ہو کہ مغرب سے عشاء کے درمیان روزانہ تھوڑا تھوڑا پڑھتے تھے، پورے رمضان میں مکمل کر لیتے تھے، اور اگر اس سے مراد یہ ہے تو اس میں بھی کوئی اچنبے کی بات نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ بہرحال ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت کی ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آتی ہے، اور وہ بھی بڑی پیاری حدیث ہے، میں جب وہ حدیث پڑھا تھا تو میں حیران تھا عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی جذبے سے۔ وہ فرمایا کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا جی کہ یہ عبداللہ ابن عمر جو ہے یہ بہت زیادہ قرآن پڑھتا ہے، تو آپ نے فرمایا کتنا قرآن پڑھتے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی، آپ نے فرمایا اقرأہ فی کل شہر، دیکھو عبداللہ بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں، تم مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لیا کرو۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے
یا رسول اللہ دانی دانی، یہ بہت نصیحت آموز جملہ ہے جو میں ابھی پڑھنے لگا ہوں آپ کے لیے۔ عبداللہ ابن عمر کہنے لگے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، دانی استمتع من قوتی و شبابی، اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے میں اپنی قوت اور اپنی جوانی سے فائدہ اٹھاؤں، میں اپنی قوت اور اپنی جوانی سے فائدہ اٹھاؤں۔ آپ نے فرمایا اقرأہ فی کل 20، پھر ایسا کرو 20 دنوں میں ایک مرتبہ قرآن پڑھ لیا کرو۔ تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ دعنی استمتع من قوتی و شبابی، اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے میں اپنی قوت اور جوانی سے فائدہ اٹھاؤں۔ آپ نے فرمایا پھر ایسا کرو اقرأہ فی کل 10، ایسا کرو کہ پھر 10 دنوں میں پڑھ لیا کرو۔ تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ دعنی استمتع من قوتی و شبابی، اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے میں اپنی قوت اور اپنی جوانی سے فائدہ اٹھاؤں۔ یہاں ذرا سوچئے، ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ قوت والے ہیں، جوان ہیں، ہماری یہ صلاحیتیں، ہماری یہ قوتیں آپ کو نہیں لگتا بہت سارے ایسے کاموں میں لگ جاتی ہیں جو قیامت کے دن ہمارے لیے نقصان کا باعث ہوتی ہے؟ تو آپ کی جوانی اس کام کے لیے ہے۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، ان کاموں میں اپنی جوانی کو لگائیے، اس دوڑ میں اپنا حصہ ڈالیے، یہاں آپ لوگوں سے آگے نظر آنے چاہیے۔ یہ کیا ایک لوگوں کا ایک طرز عمل ہے کہ فلاں کی کوٹھی اتنی ہے تو میری اس سے بڑی ہونی چاہیے، فلاں کی گاڑی اتنی ہے تو میری اس سے بڑی ہونی چاہیے، فلاں کا بینک بیلنس اتنا ہے تو میرا اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ یہ تو سارے کافروں کے مقابلے کی جگہ ہیں۔ ہمارے مقابلے کی جگہ یہ ہے کہ میں نے جنت میں کسی دوسرے سے زیادہ اعلیٰ مقام پانا ہے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں کہتے میں حضرت ابو بکر صدیق سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن جب بھی کوشش کی میں نے دیکھا ابو بکر مجھ سے آگے ہی تھے۔ تو ایسا کچھ کیجیے، آپ کا دوست اگر مہینے میں ایک مرتبہ قرآن مجید ختم کرتے آپ 3 مرتبہ کریں، یہ چیز ہے مقابلہ کرنے کی، آپ کی قوت، آپ کی جوانی کا فائدہ اس میں ہے۔ اور ہمیں ہمارے اسلاف یہ سکھا رہے ہیں کہ دعنی استمتع من قوتی و شبابی۔ پھر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر میں فرمایا، جب آپ نے فرمایا کہ 3 دنوں میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو، تو انہوں نے پھر اجازت مانگی اللہ کے رسول میں اس سے زیادہ پڑھ سکتا ہوں، تو آپ نے فرمایا جس نے 3 دن سے کم مدت میں پڑھا اس نے اصل میں قرآن سمجھ کے نہیں پڑھا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ عام طور پہ آپ کو چاہیے قرآن سمجھ کر پڑھیں، لیکن رمضان المبارک میں قرآن کثرت سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ رمضان المبارک خاص قرآن کا مہینہ ہے۔ تو بہرحال جس طرح بھی پڑھیں آپ، چاہے سمجھ کے پڑھیں چاہے آپ مسلسل پڑھیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات انشاءاللہ نہیں ہے۔ دونوں طرح سے نیکی کے اپنے اپنے ایک مقدار ہے، ایک اپنی اپنی معیار ہے، تو دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ کان یختم القرآن فی کل ثمان، 8 دنوں میں قرآن مجید مکمل کرتے تھے۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کان یختمہ فی کل سبع، 7 دنوں میں قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ اچھا، امام مالک رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ امام ابن وہب کہتے ہیں قیل علی مالک، امام مالک سے عرض کی گئی الرجل المحسر یختم القرآن فی لیلہ، کہ ایک آدمی ہے جو ایک رات میں قرآن مجید مکمل کرتا ہے۔ تو کہنے لگے ما اجود ذالک ان القرآن امام لکل خیر، امام مالک کہنے لگے کہ یہ کتنا بہتر عمل ہے، ایک رات میں اگر وہ قرآن پورا پڑھتا ہے تو کہنا کتنا بہتر عمل ہے۔ قرآن ہر خیر کے اندر امام ہے، ہر خیر کے اندر امام ہے، تو یہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پھر امام مالک کہتے ہیں وَلَقَدْ أَخْبَرَنِي مَنْ كَانَ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ فِي رمضان، مجھے اس بندے نے بتایا جو رمضان میں عمر بن حسین کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھا کرتا تھا، کہتے ہیں کہ میں سنتا تھا یستفتح القرآن فی کل لیلہ، عمر بن حسین ہر رات کو شروع سے قرآن کا آغاز کیا کرتے تھے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی عمر ابن حسین ہر رات کو پورا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ تو کوشش کرنی چاہیے اس کو سمجھ کے پڑھا جائے، لیکن اگر بعض خاص مواقع میں جیسے آخری عشرہ ہے یا رمضان ہے تو اس میں اگر زیادہ بھی پڑھ لیا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ امام بیہقی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے اوپر یا اس روایت کے اوپر جو عنوان دیا ہے، کہتے ہیں فصل فی الاستکثار من القراءۃ فی شہر رمضان وذلک لأنہ شہر القرآن، کہ رمضان کے مہینے میں زیادہ قرات کرنی چاہیے، اور یہ اس لیے کیونکہ رمضان شہر قرآن ہے، قرآن کا مہینہ ہے۔
اچھا، اس میں امام بخاری رحمہ اللہ کا بھی ایک انداز ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں مصباح ابن سعید کہتے ہیں کہ امام بخاری فرماتے ہیں اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان یجتمع الیہ اصحابہ فیصلی بہم. جب رمضان کا آغاز ہوتا تھا، پہلی رات ہوتی تھی، تو سارے امام بخاری کے جو ساتھی شاگرد ہوتے تھے وہ جمع ہوتے تھے، تو امام بخاری ان کو نماز پڑھاتے تھے. فیقرأ فی کل رکعۃ 20 آیہ، ہر رکعت میں 20 آیتیں پڑھتے تھے. وَكَذَلِكَ إِلَىٰ أَن يَخْتِمَ الْقُرْآنَ، اور اس کو قرآن مکمل کرنے تک امام بخاری ایسے ہی پڑھتے رہتے تھے. وَكَذَلِكَ يَقْرَأُ فِي السَّحَرِ مَا بَيْنَ النِّصْفِ إِلَى الثُّلُثِ مِنَ الْقُرْآنِ، اور اسی طرح سحری کے وقت امام بخاری رحمہ اللہ آدھا یا ایک تہائی کے قریب قریب قرآن پڑھتے تھے. فَيَخْتِمُ عِنْدَ السَّحْرِ فِي كُلِّ 3 لَيَالٍ، اور 3 راتوں میں سحری کے وقت قرآن مجید مکمل کرتے تھے. وَكَانَ يَخْتِمُ بِالنَّهَارِ كُلَّ يَوْمٍ خَتْمَةً، اور ہر روز دن کے وقت ایک مرتبہ قرآن مجید مکمل کرتے تھے. وَيَكُونُ خَتْمُهُ عِنْدَ الْإِفْطَارِ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور ہر رات کو افطاری کے وقت امام بخاری کا قرآن مکمل ہوتا تھا. عند کل ختمۃ ویقول، اور امام بخاری فرمایا کرتے تھے عند کل ختمۃ دعوت مستجابہ، جب بھی قرآن ختم ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایک دعا مانگی جائے تو اللہ قبول کرتا ہے. یہ بہت ساری ائمہ کرام نے یہ بات کہی ہے کہ جب آپ کو قرآن ختم ہوتا ہے نا، قرآن پورا آپ پڑھ لیتے ہیں، تو جو دعا مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے. امام ابن جوزی رحمہ اللہ تو کہتے ہیں میں نے اللہ سے دعا مانگی اللہ مجھے 10 بیٹے دے. ہے جی، اللہ تعالیٰ نے ابن جوزی کو 10 بیٹے دیے. یہ بہت سارے ہمارے ائمہ کرام کہتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مکمل ہوتے ہوئے رحمت اترتی ہے. بلکہ حضرت انس کیا کرتے تھے، جب قرآن مکمل کرتے تھے تو اپنے ساری فیملی کو بلاتے تھے اور ان کے ساتھ مل کے دعا کیا کرتے تھے. میں آپ کو اپنا ایک ذاتی تجربہ بتاؤں. مجھے ایک مرتبہ بہت سخت ایک آزمائش آئی. میں ایسی جگہ پھنس گیا کہ کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہ میں نے 3 دنوں میں تقریباً قرآن مجید مکمل کیا، اور میرے پاس بڑی فرصت تھی، وقت بہت تھا میرے پاس، تو 3 دنوں میں میں نے قرآن مجید مکمل کیا. تو تیسرے دن جب میں نے قرآن مجید مکمل کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، آپ یقین جانیے کچھ دیر کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش سے نجات دے دی. کچھ دیر کے بعد. تو قرآن مجید مکمل کرنے کا ایک خاص مقام ہے. جب آپ کا قرآن مکمل ہوتا ہے تو اس وقت دعا کیجیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کرتے ہیں. اور قرآن کے اندر اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے، آپ جب بھی دعا کریں گے قرآن مجید مکمل کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو سنتا ہے، اس کو قبول کرتا ہے. میں اگر اس بات کی طرف جاؤں کہ قرآن کے فضائل کیا ہیں اور کس کس صورت کے کتنے کتنے فضائل ہیں، تو یقین جانیے آپ کو لگے گا کہ قرآن ہے ہی اس لیے کہ ہماری بخشش کروائے. قرآن ہے ہی اس لیے کہ ہمیں مشکلات سے نجات دے. سب سے بڑی مشکل تو یہ ہے نا کہ قیامت والے دن اگر جہنم میں جانے کا آرڈر ہو جائے اور قرآن وہاں سے چھڑوا لے، تو قرآن میں اتنی سکت ہے انشاءاللہ کہ قرآن مشکلات سے آدمی کو نجات دیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. پھر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس رمضان اور قرآن کے ربط کو کچھ اس طرح بیان کیا ہے. کہتے ہیں وَأَمَّا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي التَّرَاوِيحِ فَمُسْتَحَبٌّ بِاتِّفَاقِ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، کہ تمام مسلمانوں کے ائمہ کا اتفاق ہے کہ تراویح کی نماز میں قرآن مجید مکمل پڑھنا چاہیے. بل من اجل مقصود التراویح قراءۃ القرآن فیہا لیسمع المسلمون کلام اللہ، بلکہ تراویح کا اصل مقصد یہ ہے کہ لوگ پیچھے کھڑے ہو کے اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام سنیں. تراویح کا اصل مقصد یہ ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے. تو تراویح کا اصل مطلب ہی یہ ہے. فإن شہر رمضان فیہ نزل القرآن، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہی تو ہے جس میں قرآن نازل ہوا. وفیہ کان جبریل یدارس النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جبریل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی مہینے میں مدارسہ کرتے تھے، درس دیتے اور لیتے تھے. وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تو ہوتے تھے، لیکن سخاوت زیادہ اس وقت ہو جاتی تھی جب آپ جبریل کے ساتھ مل کے قرآن پڑھتے پڑھاتے تھے. تو یہ ساری باتیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ قرآن مجید رمضان المبارک میں ہمارے اسلاف کا خاص ایک طریقہ رہا ہے. جیسے کہتے ہیں نا ہمارے ہاں آج کل ٹرینڈ کہتے ہیں، تو ہمارے اسلاف کے ہاں ٹرینڈ یہ تھا کہ رمضان المبارک میں قرآن کو خصوصی توجہ دیتے تھے، خصوصی توجہ دیتے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ بھی یہ ہے کہ قرآن دیکھیں نا، جو چیز آپ کو جہاں سے ملتی ہے وہاں سے سب سے اوریجنل ملتی ہے. ایک گاڑی جس کمپنی نے بنائی ہے اس کمپنی سے جب آپ لیں گے تو سب سے عمدہ ملے گی.
تو رمضان میں جو قرآن آیا ہے تو رمضان کے اندر قرآن کے سب سے زیادہ فوائد آپ سمیٹ سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ جب قرآن مجید نازل ہوتا تھا نا آسمان سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شہاب ثاقب کی ذمہ داری لگائی تھی، جو جن شیطان اس قرآن کے نزول کے دوران رکاوٹ ڈالے یا پریشانی ڈالے تو آپ نے ٹوٹ کے اس کو لگ جانا ہے، ہاں جی، الا من خطف الخطفۃ فاتبعہ شہاب ثاقب۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کرتے ہوئے شیطانوں سے اس قرآن کو بچایا ہے۔ اور آپ دیکھیے رمضان کے مہینے میں خاص طور پر سفیدت شیاطین، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، شیطانوں کو جکڑا جاتا ہے، کیونکہ شیطان آپ پر جب بھی غالب آئے گا آپ کو اللہ کے ذکر سے ہٹائے گا۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، جب بھی شیطان آپ پر غالب آئے گا آپ کو اللہ کے ذکر سے ہٹائے گا۔ اور رمضان میں اللہ نے شیطان کو قید ہی اس لیے کیا ہے کہ آپ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو بنائیں۔ اور ایک مومن، ایک مسلمان اگر رمضان المبارک میں بھی اپنے قرآن کے ساتھ ٹوٹے ہوئے تعلق کو نہیں جوڑتا تو بھلا بتلائے پھر کب جوڑ سکتا ہے؟ تو یہ قرآن کا مہینہ ہے اور آنا ہی چاہتا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کی مبارک ساعات نصیب فرمائے۔ تیاری کیجیے، بعض روایات میں آتا ہے کہ ہمارے اسلاف شعبان سے ہی قرآن کے ساتھ تعلق بنا لیتے تھے۔ تیاری کیجیے اس بات کے لیے، آپ نے اپنی جو شاپنگ کرنی ہے، اپنی جو ضروریات پوری کرنی ہے وہ رمضان سے پہلے کر لیجیے، تاکہ رمضان قرآن کے ساتھ اور اللہ کی عبادات کے ساتھ گزرے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، امید ہے انشاءاللہ کہ یہ کلاس، یہ سیشن ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو کہا ہے، جو سنا ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ شیخ ایک سوال یہ آیا ہے آپ کے لیے کہ کیا ترمذی انسٹیٹیوٹ میں دورہ قرآن بھی ہوتا ہے یا نہیں، یا آپ ان کو بتا دیجئے۔ بارک اللہ فیکم، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میں اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔